बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो टाइम न्यूज़ बेल्जियम स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से ईस्टर्न हेरल्ड के चीफ एडिटर मुजफ्फर अहमद नूरी बाजवा मौजूद हैं। आइए उनसे नई दिल्ली में जो कोरोना की इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है उस हवाले से उनसे अपडेट लेते हैं। मुजफ्फर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो कोरोना की वजह से जो हम नई दिल्ली में इंतहाई रिकत आमेज मनाजर देख रहे हैं बाजारों में और अवामी मकामात पर, इस वक्त क्या मनाजर है इस वक्त? नासिर साहब, हालात बहुत ही अफसोसनाक हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरे भी हैं। लगातार कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और जैसा कि आप मीडिया में, सोशल मीडिया में और बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह जो अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, उन पे आप भी देख रहे होंगे और लोग भी देख रहे हैं कि कैसे हालात हैं। तो जो बेसिकली जो मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो पिक्चर, जो तस्वीर दिखाई जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा भयानक और उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हालात जो हैं वो ज़मीन पर हैं। क्योंकि मैं खुद न्यू दिल्ली में रहता हूँ। न्यू दिल्ली में मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से यहाँ पर हूँ और ऐसे हालात हमने कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है। जो पिछला लॉकडाउन था, जो 2020 में जो फर्स्ट कोरोना वेव के अंदर लगा था, उसके अंदर जो हालात थे वो कुछ अलग थे, उसमें सब कुछ बंद था। लेकिन इस दफ़ा जो लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, जो अभी गलबन उसको एक्सटेंड भी किया गया, अब 10 मई तक जो है यहाँ पर न्यू दिल्ली में लॉकडाउन है, क्योंकि रोज के हजारों के तादाद में केस हैं। मैं ऑफिशियल फिगर्स पर जाऊं या क्या आपको बताऊं, लेकिन हालात बहुत ही ज्यादा टेंशन वाले हैं। और पार्क्स जो हैं उनको हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मुसलमान हैं, उनके लिए कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तानों में जगह की बड़ी किल्लत है। एक के ऊपर एक लाश जो है वो लगाने का भी सिलसिला हो रहा है, ऐसा मेरे सुनने में भी आया। और कुछ जगहों पर लोगों ने बड़े ही जो एतमाद वाले लोग हैं उन्होंने ये बात बताई है कि बहुत मसले मसाइल हैं, स्पेशली तदफीन को लेकर। और हिंदुओं के जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, जो शमशान घाट जिनको कहा जाता है, वहाँ पर भी नज़ारा जो है एकदम समझ लीजिए कि आप एक आग का वहाँ नज़ारा जो होता है ना, वो ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लग रहा होता है कि लाशें जल रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा होता है जैसे उस जगह में बस वो जगह ही ज़मीन जो है वहाँ पर आग उगल रही है। इतनी इतनी लाशें एक साथ उनका जलाना तो मुजफ्फर बहुत साहब, ही कथा कलामी माफ, मुजफ्फर साहब ये बताइए कि नई दिल्ली में जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, क्या इस हवाले से कर्फ्यू भी नाफिज है? और इसके अलावा जो आवाम की जो जिम्मेदारी है, जो मास्क का इस्तेमाल है, क्या अपडेट है इस हवाले से? नासिर साहब, सबसे पहले हमें ना ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि न्यू दिल्ली जो है, ये पहले तो जैसे नाज़रीन को ही पता होगा कि न्यू दिल्ली भारत की राजधानी भी है, जिसे कैपिटल दारुल खिलाफा कहते हैं। तो इसमें मसले पॉलिटिक्स से भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं लॉकडाउन को लेकर, कि आप लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब लॉकडाउन होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट जारी है, टैक्सीज चल रही हैं, ऑटो रिक्शा जिसको टुक टुक भी कई सिटीज में कहा जाता है वो भी चल रहा है। लेकिन सरकारी दफ्तर जो हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट इदारे जो हैं, जो छोटे ऑफिस हैं, छोटे कामकाज वाला आदमी है, जो प्राइवेट छोटी दुकानें हैं, सैलून हैं, बार्बर शॉप्स हैं, या बहुत छोटे छोटे से जो स्टोर हैं, या मीट शॉप्स हैं जहां पर आप जाके चिकन मटन खरीद, ये सब चीजें जो हैं मुकम्मल तौर पे इनके ऊपर बड़ी खास जो है पाबंदी लगाई गई है, ये नहीं खुल सकते। तो इसका एक बहुत बड़ा जो असर है वो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी है यहाँ पर, उसके ऊपर बहुत इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा लेवल पर डिस्टर्ब हुई। तो लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जरूर है। और लोग अब हकीकत में बहुत डर चुके हैं। लोग अब घर से बाहर निकलने में कतराते हैं, क्योंकि अब जो लोगों की तरफ से जो अफवाहें भी उड़ रही हैं, वो अफवाहें कुछ खतरनाक भी हैं। दवाइयों को लेकर अब मैं एक मसला आपको बताना चाहता हूँ, आपने पूछा तो नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। पिछले कुछ एक हफ्ते के करीब
انٹرنیٹ پر ایک دو ڈاکٹرس نے یہ بتایا تھا کہ ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، وہ آپ لیں گے تو اس سے جو ہے آپ کا آکسیجن لیول اچانک بڑھ جاتا ہے، 90+ تک پہنچ جاتا ہے، ایون اف اگر آپ کا آکسیجن لیول 40 سے ڈاؤن بھی ہو تو وہ آدھے پونے گھنٹے میں کور ہو۔ وہ میڈیسن جو ہے وہ اب جتنے میڈیکل سٹورز ہیں ہومیوپیتھی کے، انہوں نے لکھ کر اپنے چسپاں کر دیا، اپنے گیٹس کے باہر لکھ کر لگا دیا کہ وی ڈونٹ ہیو دس میڈیسن اینی مور ود اس، مطلب ہمارے پاس یہ میڈیسن نہیں ہے، اس کی قلت چل رہی ہے۔ تو اب یہ دوائی بھی جو ہے یہاں بلیک بھی ہو رہی ہے۔ تو جو فارما مافیا ہے وہ اپنا پورے زور و شور سے اپنا کام کر رہا ہے، اپنی انکم، اپنی کمائی، اپنا ایگزسٹنس کے اوپر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میڈیسنس کا جو ہے، بہت سارے ہاسپٹلس ایسے ہیں، ابھی میں آج ہی اپنے ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا جو ہندوستان کا ایک شہر ہے جو اتر پردیش اسٹیٹ کے اندر ہے، جس کا نام ہے، ہندوؤں کا ایک بڑا مقدس شہر ہے، پرانا نام اس کا کاشی تھا، ابھی آج کل بنارس کے نام سے اکثر لوگ جانتے ہیں، وارانسی بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو وہاں پر یہی حالات ہیں کہ ہاسپٹلس کے اندر جگہ نہیں ہے، جگہ ہے تو آکسیجن نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر وہاں پر پھر کرپشن کے جو مناظر ہیں وہ اپنی الگ جگہ ہیں، جو لوگ بتاتے ہیں خود کہ ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا بیوروکریسی کی طرف سے، وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کے مد نظر بہت تشویشناک حالات ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بہت اچھے سے سوچنا بھی چاہیے، اور ہاں جن ملکوں میں ایسے حالات نہیں ہیں، اللہ نہ کرے ایسے حالات ہوں، لیکن جہاں پر نہیں ہیں ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جہاں پر تھوڑے تھوڑے کیسز آ رہے ہیں، جیسے ہندوستان کے ہمسائے ملک ہیں، وہاں پر تھوڑے تھوڑے کیسز آ رہے ہیں، ان کو بھی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ جو ایس او پیز ہیں آپ کی، جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو ڈاکٹرس نے اور ایڈمنسٹریشن نے بتائی ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، زیادہ پبلک گیدرنگ نہ کریں، اور 2 گز کی یا 1 میٹر 1.5 میٹر کی دوری رکھیں، ان کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ادروائز آپ کے حالات، اللہ نہ کرے، میں چاہتا نہیں ہوں یہ کہنا، لیکن وہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی دیکھے یا کسی کو یہ فیل بھی ہو کہ یہ حالات کیا یہاں پر چل رہے ہیں۔ مظفر صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی سنا اور انٹرنیشنل جو چینلز ہیں وہاں پہ ہم نے اس حوالے سے خبریں سنی، پچھلے سال کے تبلیغی جماعت کا جو سالانہ اجتماع ہے وہ اس کرونا کا باعث ہے، یہ ایک الزام بھی لگایا گیا اس جماعت پر۔ اور جو اس وقت کنبھ کا میلہ جاری ہے وہاں پہ ہندوستان میں، یہ 2 بڑے اجتماعات ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں کے، تو کیا کرونا کا پھیلاؤ ان کی وجہ سے ہے یا یہ محض افواہیں ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ناصر صاحب، یہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر بات کرنا، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات تو کرنی چاہیے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں۔ جب تبلیغی جماعت کی بات آئی تھی تو یہاں کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے اس کو بہت ہی غلط طریقے سے پورٹری کیا، لوگوں کے سامنے رکھا کہ کیونکہ تبلیغی جماعت کا جو پروگرام ہے وہ، کیونکہ اس میں لوگ الگ الگ ملکوں سے، تقریباً 30 کے قریب میرا خیال ہے ملکوں سے وہاں سے لوگ تھے، یا شاید کچھ اور زیادہ ہوں گے کم و بیش، تو ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے کرونا کا بہت زیادہ اس میں سپائک ہوئی ہے نمبرز میں۔ پھر کیونکہ ہندوستان کے دلی کے اندر مرکز ہے جہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء کی جو درگاہ ہے، وہاں پر ایک ایریا ہے، اس کو مرکز کہا جاتا ہے، تو وہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہے۔ تو اس مرکز میں ان دنوں میں ان کا سالانہ اجتماع ہے، جو ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی ہو رہا تھا، ہر سال ہوتا تھا، اور تبلیغی جماعت نے جب اپنا اجتماع یہاں کیا تو وہ پوری ایڈمنسٹریٹو اسسٹنس کے ساتھ انہوں نے کیا، بیوروکریسی کو لے کر کیا، پولیس کی اور جو ہمارے یہاں کے ڈی سی ہوتے ہیں اور جو اور ہیں باڈیز ہیں جہاں جہاں سے آپ کو این او سیز لینی ہوتی ہیں، نو آبجیکشن لینی ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد ہی انہوں نے کیا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب کیسز آنے شروع ہوئے تو ایک جس کو ہم انگلش میں اسکیپ گوٹ اور بلی کا بکرا کہتے ہیں، تو وہ اس کے طور کے اوپر ایک ڈیمنائز کیا گیا کہ ایک خاص کمیونٹی کو لے کر کے یہ انہوں نے ایسا کیا۔ اور پھر بھارت کی جو
انتہا پسند میڈیا بولوں گا میں، جس کو یہاں پر گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے مین اسٹریم میڈیا چینلز اس میں شامل ہیں جو کہ خبروں سے زیادہ پولیٹیکل ایجنڈاز جو ہیں اس کو چلاتے ہیں. تو انہوں نے ان خبروں کو بہت خطرناک طریقے سے ٹی وی پہ دکھانا شروع کیا اور ایک کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایسی کھائی پیدا کر دی جائے کہ ایک دوسرے سے بہت دور ہو جائیں. لیکن جو یہاں پر انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ گیا ہے اب کم سے کم. ان دنوں میں بہت حالات خراب تھے. جو چھوٹے میں نے تو خود دیکھا ہے کہ جو مسلمان چھوٹے کاروباری تھے، جو مان لیجیے جو سبزی بیچنے والے ہیں، جو ریڑھی لگاتے ہیں، جو اس پہ بیچتے ہیں، تو لوگ ان سے نہیں لیتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ تم یہاں کیوں ہو. ایسی بہت ساری سوشل میڈیا پہ آپ کو ویڈیو ملے. اب آتے ہیں ہم کنبھ کے میلے کی طرف. اب کنبھ کا میلہ، کیونکہ یہ وہی انتہا پسندی کی بات ہے. اب جو ہمارے یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جو جس کو بولتے ہیں ہم پاور میں جو ہیں، جو یہاں پر اقتدار ہے جن کا، جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، جن کے پرائم منسٹر جو پردھان منتری جو ہیں ہمارے نریندر مودی، جو وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سارے کا سارا ایجنڈا یہ مذہب کے جو ہے نا انتہا کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. تو وہ ان کے لیے یہ بڑا ہی مشکل تھا یہ اس چیز کو روکنا کہ کنبھ کے میلے کو روک دیں، کیونکہ اگر وہ روک دیتے تو سارے کے ساری ان کی پالیٹکس جو ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اسی چیز پہ ٹکی ہوئی ہے کہ کیسے ہم ان خاص کچھ ہندوؤں کو جو ہے یا ہندو طبقے کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کریں کہ شاید اس سے ان کو آگے چل کے پولیٹیکل فائدہ بھی ہو جائے. تو اب کنبھ کے اندر تبلیغی جماعت کے مرکز کے اندر کچھ 100 لوگ تھے. کنبھ کے میلے کے اندر ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ میں دیکھی تقریباً 3 کروڑ کے آس پاس لوگ آئے. اب وہ 3 کروڑ لوگ آپس میں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کی بات، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں چلنے کے لیے مسئلہ تھا، کیونکہ آپ کو بنا جڑے ہوئے آپ چل نہیں سکتے وہاں پر، کیونکہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں پر 3 کروڑ لوگ 14 دنوں کے اندر. اور دوسری بات، وہ چل نہیں رہا، بھی بند ہو چکا، وہ ختم ہو گیا. وہ 14 دن کا ہوتا ہے وہ کنبھ کا میلہ. تو اب اس کے اثرات ابھی میرے حساب سے آنے والے ہیں، ابھی آگے آئیں گے اس کے اثرات، کیونکہ ابھی اس بند ختم ہوئے کچھ دن ہوئے. تو ابھی جو اسپیشلی جو اتراکھنڈ جو ہندوستان میں ایک اسٹیٹ ہے، جو صوبہ ہے، اور یو پی ہے، ان کے اندر اب نمبرز جو ہیں کورونا وائرس کے، جو اس کے اندر ایک دم سے اچھال آیا اور بہت تیزی سے آیا. اب وہ اچھال بہت تیزی سے اور آنے کی ایک آنے کا خطرہ لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ آ جائیں وہاں پر، لیکن اب ہم اس کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں کسی ایک مذہبی جماعت کے اوپر کہ بھئی یہ نامناسب سی بات ہے کہ آپ کسی ایک مذہب کو کیٹیگرائز کر دیں کہ اس مذہب. تو میرا یہ ماننا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہوا، تو کم سے کم مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بدلہ لیں اور ہم ان کو جو ہے اکیوز کریں کہ انہوں نے ایسی حرکت کی تھی اور ان سے اب ہوا. ان کو فی الحال سمپتھی ہی دینی چاہیے. اور حالات بالکل مظفر صاحب، اس میں تو ظاہر ہے انسانیت کی فلاح کے لیے اور بچاؤ کے لیے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے، چاہے کنبھ کے میلے کے شرکا ہوں، چاہے تبلیغی جماعت کے. کوئی بھی ہو. تو اس آگے بڑھتے ہوئے ہم پوچھیں گے پھر الیکشن کے حوالے سے. دیکھیے یہاں پہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی جو برسر اقتدار پارٹی ہے، پھر اس کے علاوہ جو کانگریس کی پارٹیز ہیں، تو الیکشن کے حوالے سے تو کیا سیاسی جماعتوں کا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ کرونا کے اس خطرناک وبا کے دوران الیکشن کو جاری رکھا جائے یا اسے ملتوی کیا جائے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمیں یہ پھر اپنے آپ میں ایک ایسا سینسٹیو سا ایشو ہے کہ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہندوستان کے اندر الیکشن کا جو سسٹم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ملک ہے اور ایک بہت ہی اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے یہاں پر، تو لوگوں کا پورا یقین ہے پورا سسٹم کے اوپر کہ جو الیکشن ہے یہاں پر وہ اس میں ریگنگ نہیں ہوتی، اور الیکشن سے جو لیڈر چن کے آتا ہے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج تک نہیں کرتے کہ تم بن کیوں گئے ہو. ایسا احتجاج ہندوستان میں نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوا ہے اور انشاءاللہ کبھی ہوگا بھی نہیں. اور ہندوستان اپنی ڈیموکریسی جو ہے اس کو قائم بھی رکھے گا انشاءاللہ، کیونکہ لوگ ڈیموکریٹک ہیں یہاں پہ.
اب رہی بات الیکشن کی کہ ان دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے، تو جو ہندوستان کا جو الیکشن کمیشن ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ الیکشنز کو اس کو جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن دیکھنا اور اس کی الیکشن کی اچھی طریقے سے جو بھی اس کا سارا ہے کام، ان کو الیکشن کمیشن کا جو یہی کام ہے کہ اس کو ووٹنگز جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا. اب الیکشن کمیشن کا ہی یہ کام ہے کہ وہ اس وبا کے وقت میں جب کہ ملک ایک ایمرجنسی کے دور سے، ایک میڈیکل ایمرجنسی کے دور سے گزر رہا ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر خاص نظر رکھتے اور لوگوں کی، ہندوستانیوں کی، انڈینز کی، بھارتیوں کی جو ہے جان کی پرواہ کرتے ہوئے ان الیکشنز کو ملتوی کرتے، آگے کر دیتے، پوسٹ پون کر دیتے. لیکن یہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. ہندوستان میں ابھی 4 اسٹیٹس میں الیکشنز ہوئے ہیں، آج رزلٹ بھی آ گئے ہیں ان کے، جس میں بی جے پی کو 3 اسٹیٹس میں تو بہت برے طریقے سے ان کو ہار بھی ملی ہے انہی وجہوں سے، کیونکہ ہندوستان کی اکانومی بھی کافی نیچے ہے. تو الیکشن جو ہے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے. اب الیکشنز کے اندر لاکھوں لوگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں 135 کروڑ کی آبادی ہے، تو الیکشن کے اندر جب ریلی ہوتی ہے کسی بڑے نیتا کی، کسی بڑے لیڈر کی، تو اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں کیونکہ پاور شو ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں پولیٹکس سے پاور شو رہ گیا آج کے دور میں. تو ان میں بھی سوشل ڈسٹینس کا کوئی مینٹیننس نہیں تھی، ان میں بھی کوئی کسی قسم کے، یہاں تک کہ لوگوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے. بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، یہاں تک کہ ٹاپ لیڈرز جو ہیں انڈیا کے، ان کی بھی ریلیز کے اندر کسی قسم سے لوگوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے. سوشل ڈسٹینس تو کچھ تھا ہی نہیں کیونکہ لوگ جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، جڑ کے چل رہے تھے. اور اس کے اتنے خطرناک دور کے بیچ میں، اتنے جان لیوا دور کے بیچ میں یہ الیکشن ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے سکسیسفلی یہ الیکشن ہو گئے ہیں اور لوگوں نے بھرپور جو ہے الیکشن میں حصہ بھی لیا ہے اور اپنا موڈ بھی دکھایا ہے کہ ہم اب چاہتے کیا ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، لوگوں کا اگر سوچا جائے، ہیومن رائٹس کی بات کی جائے، تو یہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اور اس میں اب بنگال میں الیکشن ہوئے ہیں، ہندوستان کے جو پشچم بنگال جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ بنگال، اس میں اب ایک دم سے نمبرز بڑھنے شروع. وہاں پر جو ریشو ہے اس ٹائم وہ مور دین 50% آ گیا. مطلب 2 لوگ اگر جاتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے کورونا کا، تو اس میں سے ایک آدمی جو ہے وہ پازیٹیو نکلتا ہے، 6 میں سے 4 لوگ پازیٹیو نکل رہے ہیں. یہ سچویشن ہے. تو 50% سے زیادہ پازیٹیوٹی وہاں آ رہی ہے اس کے رزلٹ میں. تو حالات جو دکھ رہا ہے وہ تو ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والا وقت بہت ہی خطرناک ہمارے سامنے مناظر دکھائے گا ہمیں یہ وقت. اللہ تعالیٰ انسانیت کو بچائے رکھے اس وبا سے. مظفر صاحب، یہاں پہ الیکشن بھی جاری ہے اور دوسری طرف مقبول ترین کھیل کا ٹورنامنٹ IPL بھی جاری ہے. تو کیا کہیں گے، ایک طرف دلی کے انتہائی رکتامیز مناظر ہیں، دوسری طرف یہ کھیل کا جوش و خروش، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ کیا ملتوی ہونے چاہیے یا یہ جاری رہنا چاہیے؟ ناصر صاحب دیکھیں، کھیل ہونا اس دور میں جبکہ بہت زیادہ کیجولیٹیز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر، جب ہمارے لوگ مر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر اور جہاں پر ہسپتال میں انتظامات نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ کھیل بھی چل رہا ہے اور کھیل کے ساتھ اس پہ اگر میں ٹی وی کی بات کروں تو اس پہ کمرشلز آ رہے ہیں اور بزنس اپنا پورے زور و شور سے ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بات کریں ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے، مورل پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں، لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بیٹھے ہیں. اب ان کو بھی تو کچھ دیکھنے کے لیے چاہیے نا. اب ٹی وی کے اوپر اگر چل رہی ہیں کچھ فلمیں آ رہی ہیں، اگر وہ چلیں، آپ تھیٹر میں نہیں جا سکتے، آپ سنیما میں نہیں جا سکتے، ملٹی پلیکس نہیں جا سکتے، مال نہیں جا سکتے، تو کم سے کم ٹی وی کے اوپر کچھ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا دیکھنے کے لیے. کچھ تو آپ کے پاس ایسا ریزن ہونا چاہیے گھر میں بیٹھنے کے لیے. تو یہ تھوڑا سا اسپرٹ بھی آپ کی اپلفٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم سے کم زندہ تو محسوس تو کر پا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی، ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں لوگوں کی. لیکن ہم ساری کی ساری انڈسٹری
بالکل 100% اس کو اگر شٹ ڈاؤن کر دیں گے تو یہ ملک کا جو اکنامک ڈھانچہ ہے وہ ایک دم درم برم ہو جائے. کرکٹ بھی ایک انڈسٹری ہے, اسپورٹس ایک انڈسٹری ہے, انڈیا میں اس کا بہت کریز ہے, بہت سارا پیسہ اس میں لگتا ہے, بہت سارا انویسٹمنٹ ہوتی ہے, پلیئرز ہیں, پھر وہ ایک ایک گیم کے اوپر بہت سارے چینلز ہیں, ان کی بھی کمائی ہوتی ہے, کمرشل ساتھ, تو اکانومی کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول رکھتی ہے یہ کرکٹ بھی. تو ٹھیک ہے, میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں, ان کے جذبات کی, جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب دیکھیں نا, کسی کے گھر میں اگر وفات ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے, کسی کے محلے میں کسی کی ہلاکت ہو گئی ہے, وفات ہو گئی ہے, اور اس محلے میں کرکٹ تو کوئی دیکھ رہا ہوگا اور وہ خوش ہوگا, تو وہ ظاہر سی بات ہے جن کے گھر میں وفات ہوئی ہے ان کو تو برا لگے گا. لیکن دونوں پہلو ہیں اور ہمیں دونوں پہلوؤں کو سمجھنا پڑے گا. ہم ایک ہی چیز کے اوپر نہیں رہ سکتے کہ جی ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیوں چل رہا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, ان کے اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے, لیکن ملک کو, اتنے بڑے ملک کو چلانا اور اتنے بڑے ملک کے اندر انڈسٹری کے اوپر ایسا کنٹرول رکھنا کہ ان کو نقصان بھی نہ ہو, انڈسٹری چلتی بھی رہے, انڈسٹری اور کچھ نہ کچھ, کم سے کم اگر سب نہیں تو کچھ لوگ تو اپنا ذریعہ معاش جو ہے اس کو کنٹینیو کریں, ان کے پاس انکم کے سورسز ہوں. تو میرے حساب سے ملی جلی سی میں رائے کہوں گا اس کے لیے, لیکن پھر بھی 90% میں اس کو پازیٹیو ہی کہوں گا کہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ مظفر احمد نوری باجوہ صاحب, آپ یورو ٹائمز سے آپ نے گفتگو کی اور نئی دلی میں جو کورونا کی صورتحال اس حوالے سے آپ نے معلومات دی. ناظرین, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام انسانیت کو بچائے اور بیماروں کو جلد تندرستی عطا فرمائے, آمین. ناظرین, ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.